बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया कॉरिडोर पाकिस्तान का शुक्रिया। आपने सवाल ये किया है कि दीगर सियासतदानों में और सिराजुल हक साहब में क्या फ़र्क है। बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेंट्स आए थे उनके बाद शायद इस सवाल की उस तरह ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने पूछा है तो मैं थोड़ा सा उनकी शख्सियत के हवाले से बता देता हूँ। मेरा ये ख्याल है मौजूदा दौर की जो हमारे सियासतदानों की खराबियाँ हैं, अल्लाह ताला ने सिराजुल हक साहब को उन खराबियों से बहुत हद तक महफूज रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन खराबियों का शिकार नहीं है, बल्कि वो अपनी टीम को भी उन खराबियों से ना सिर्फ बचने का हर वक्त वो दर्स देते हैं, बल्कि जमात इस्लामी के अंदर वो पूरा निज़ाम मौजूद है कि जिससे उन खराबियों से बचने का एहतमाम भी किया जाता है और जायज़ा भी लिया जाता है। सिराजुल हक साहब जो हैं उनका बचपन अगर आप देखें तो उनके वालिद साहब एक आलम दीन, उनके घर का माहौल जो है वो बड़ा सादा और दीनदारी वाला माहौल और बहुत आप कह लें कि खुददारी वाला माहौल। ऐसे हालात में समर बाग ज़िला दीर में वो पैदा हुए और वहाँ उन्होंने अपना बचपन जो है वो गुजारा और इब्तदाई तालीम भी वहीं से उन्होंने हासिल की। तो दीनी माहौल था, इसीलिए दीनी तालीम जो है उनकी वो बचपन से ही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, इख्तिसार के साथ मैं बयान करूँगा कि स्कूल की ज़िंदगी से ही वो इस्लामी जमीयत तलबा के साथ मुंसलिक हुए, जो तलबा की पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है और जिसके अंदर मुकम्मल जमहूरियत है और मुकम्मल एक निज़ाम है, मुकम्मल तरबियत का एक सिलसिला है। उससे वो गुज़रते हुए उन्होंने कॉलेज में आके तलबा यूनियन का सदर का इलेक्शन जो है वो जीता। पाकिस्तान में ये जितने भी सियासतदान अभी काम कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में, इनमें ज़्यादातर तादाद वो है जो पैराशूटर्स हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको लाया गया है, वो मुंतखब नहीं, उनको फिर भी बनाया गया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सियासी नर्सरी जो है वो तलबा की जो तंजीमें हैं उनको भी नहीं समझते, उनकी वर्किंग उन्होंने नहीं देखी और वो आज मुल्क के ज़मामे कार को संभालने के लिए उनको बिठा दिया गया। यही वजह है कि आज मुल्क के हालात जो हैं वो इतने ख़राब नज़र आते हैं। सिराजुल हक साहब में बहुत बड़ी खूबी जो है वो ये कि उन्होंने कॉलेज दौर से इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े भी और जीते भी और तलबा की नुमाइंदगी की, असातिज़ा की राय उन पर आप देख लें, उस वक्त के तलबा की राय उन पर देख लें और सिराजुल हक साहब को वोट देकर लोगों ने अपना सदर जो है वो मुंतखब किया। ये सफ़र चलता रहा, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया। वो पेशावर यूनिवर्सिटी में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की, उसके बाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ पे आके उन्होंने एम.ए. एजुकेशन किया। तो ये पूरा तालीमी सफ़र जो है, तालीम के एतबार से भी सिराजुल हक साहब का जो एकेडमिक कैरियर है वो बहुत शानदार रहा और उन्होंने गुर्बत के बावजूद, सादगी के बावजूद अपना हाथ नहीं किसी के आगे फैलाया, बल्कि ज़माना तालिब इल्मी में भी उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने के लिए मजदूरी का और काम करके खुद कमा के अपने ऊपर खर्च करने का जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया। ये वो खुददारी थी जो उनको गुट्टी में उनके वालिदैन की तरफ से मिली, उनकी तरबियत जिस अंदाज में की गई। ये बहुत बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान के आज के जो मौजूदा सियासतदान हैं, यहाँ तो वो उन घरानों से हैं जहाँ वो सोने का चम्मच ले के मुँह में पैदा हुए और यहाँ फिर उनके हालात आपके सामने हैं कि उनकी दौलत और उनकी सारी जो चीज़ें हैं उसमें बड़े कम हैं कि जो आज अपनी सारी चीज़ों को वेरीफाई करवा सकते हैं। ये एक और बड़ा फ़र्क जो है वो आपके सामने है। इसके बाद सिराजुल हक साहब ने इस जमहूरी तलबा तंजीम की पाकिस्तान लेवल पे क़यादत की और वो उसके नाज़िम आला मुंतखब हुए और पाकिस्तान की तारीख़ का उस वक्त तक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो स्टूडेंट लीडर था उसके तौर पे वो जाने गए और इसी लाहौर के अंदर उन्होंने जो इज्तिमा-ए-आम किया तलबा के हकूक़ के हवाले से, वो पाकिस्तान की उस वक्त तक की तारीख़ का तलबा का सबसे बड़ा इज्तिमा था। फिर सिराजुल हक साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एक बड़ी तलबा तंजीम के नाज़िम आला की हैसियत से नुमाइंदगी की। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त के जो सियासतदान हैं उनमें से किसी को ये मौका मिला हो कि वो
ایک طالب علم کی حیثیت سے پورے انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے پاکستان کے طلباء کی بات کرے اور دنیا کے طلباء برادری کی بات کرے۔ اس سے آگے بڑھیے، جب وہ زمانہ طالب علمی سے فارغ ہوتے ہیں تو انہوں نے جماعت اسلامی کی فوری رکنیت جو ہے وہ اختیار کی اور اپنے آپ کو ایک کارکن کے طور پہ فوری طور پہ پیش کیا۔ یہ وہ صفات ہیں کہ ایک پاکستان لیول کا جو لیڈر ہے وہ اپنی قیادت کے سامنے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، پھر وہ جماعت کے رکن بنے اور انہوں نے بالکل گراس روٹ لیول سے جماعت اسلامی کا کام شروع کیا، اور بڑے تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عوام کی خدمت جس انداز میں وہ کر رہے تھے، عوام نے ان کو اپنا ممبر منتخب کیا اور وہ ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کر رہے تھے۔ اور جب وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے اور سینئر وزیر بنے، یہ وہ دور ہے جس میں عام سیاستدان جو ہیں ان کی چال ڈال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا، رشتہ داروں کے ساتھ ان کا سلوک، اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، پہناوے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن سراج الحق صاحب جو ہیں وہ دیگر سیاستدانوں سے بڑے مختلف رہے۔ انہوں نے جو بچپن سے لے کے سبق لیا تھا اسلام سے محبت کا، جو پاکستان سے محبت کا، وہ عملی طور پر اس کا ثبوت جو ہے وہ ہر جگہ دیتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے اسمبلی میں آ کے اپنے لوگوں کی نہ صرف صحیح معنوں میں نمائندگی کی، اس کلاس کی نمائندگی کی جو غریب کلاس تھی، جو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں، مزدور کلاس تھی، کیونکہ خود انہوں نے بڑی غربت دیکھی تھی، سارے حالات دیکھے تھے، تو وہ حقیقی نمائندے کے طور پر اسمبلی میں موجود رہے۔ اور یہ فرق جو ہے، یہ بہت بڑا فرق لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ان میں عاجزی آئی، ان میں مزید جھکنا آیا، اپنی عوام کے ساتھ مزید گل مل کے رہنا آیا، اور عوام کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، اور جو رہائش ان کو دی گئی تھی سینئر منسٹر کے طور پہ، وہ انہوں نے عوام کے لیے وقف کی اور وہاں پہ اپنا دفتر بنایا، اور خود وہ عملی طور پر کرائے کے گھر میں جو ہے وہ پشاور میں رہے۔ یہی چیز جو ہے آگے ان کے بچوں میں نظر آتی ہے، جو عام سیاستدانوں میں نہیں ہے۔ عام سیاستدانوں کے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کا منصب، جائیداد، سیاسی اثر و رسوخ دکھا کے تڑیاں لگاتے ہیں، سوسائٹی میں اپنا روب اور دبدبہ جماتے ہیں، لیکن سراج الحق صاحب کا یہ سلسلہ بھی بڑا مختلف ہے کہ ان کا خاندان، ان کے بچے، ان کی فیملی، ان کے بھائی ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ وہ بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ سفر جیسے ہی آگے بڑھا، وہ امیر بنے، اس وقت صوبہ سرحد کے، اور انہوں نے جماعت کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی خدمت کی، اور جماعت اسلامی پاکستان کے ارکان نے ان کو امیر جماعت اسلامی منتخب کیا۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ اب ایک بڑا چیلنج تھا سراج الحق صاحب کے لیے کہ تھوڑی عمر میں وہ اس جماعت کے امیر بن گئے کہ جس کی شورا میں بہت سارے لوگ ان سے سینئر تھے، عمر میں سینئر تھے، تجربے میں سینئر تھے، جنہوں نے بہت ساری قربانیاں جماعت کے لیے دی ہوئی تھی، پوری پوری زندگی گزاری ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک سیاستدان کے طور پر ایک اور بڑا مرحلہ تھا کہ کیا وہ دیگر سیاستدانوں کی طرح بڑے منصب پر آنے کے بعد وہ ان کی عزت اور اکرام میں کمی کرتے ہیں، اپنی اس میں آ جاتے ہیں، یا کہ وہ اپنی سابقہ جو روایت تھی اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سراج الحق صاحب کو مختلف ثابت کیا، اور انہوں نے اپنے سے جو سینئر تھے ان کا بھی اکرام کیا، ان کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنایا۔ بلکہ میں نے عملی طور پہ دیکھا کہ سراج الحق صاحب امیر جماعت بننے کے بعد ان بزرگوں کا احترام جس انداز میں کرتے رہے، وہ شاید پہلے سے بھی کچھ اور زیادہ تھا۔ یہ وہ صفت ہے کہ جو آج کے سیاستدانوں میں حال حال نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو سیاسی کارکن جو ہیں وہ اب دوسرے پاکستان لیول کے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کا احترام نہیں کرتے، روایات بدل گئی ہیں، گالی گلوچ کا کلچر ہے اور بدزبانی کا کلچر ہے۔ ایسے میں سراج الحق صاحب نے ایک اور بڑی مثال جو ہے وہ قائم کی، اور اپنے بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ جو شفقت تھی اس کا عملی مظاہرہ ہمیں ہر جگہ ہر وقت جماعت کے اندر جو ہے وہ نظر آیا، اور جماعت کے باہر بھی نظر آیا۔
دیگر سیاستدانوں کا بھی انہوں نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی، ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا کہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو، کسی کو وہ الفاظ جو ہیں سیاسی گفتگو اور بیان بازی اور بیان دینا اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کی ذات پر حملہ نہیں کیا، کبھی بھی کسی لیڈر کو، اس کے خاندان کو، اس کی فیملی کو ہدف نہیں بنایا، اور یہی چیز وہ اپنے کارکنان کو کہتے ہیں، اور جماعت اسلامی کی جو تربیت ہے اس میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ یہ بڑی مختلف چیز ہے جو دیگر سیاستدانوں میں انفارچونیٹلی اس میں بڑی کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اسمبلی میں سیاستدانوں کی کمیٹی بنتی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ سراج الحق صاحب کی سادگی، انہوں نے بڑے بڑے منصب پہ رہے، جماعت اسلامی کے بھی امیر ہیں ابھی، ان کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کبھی بھی عام آدمی سے بہت اوپر جا کے اخراجات نہیں کیے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سادہ زندگی اپنائی، کھانے پینے سے لے کے، رہنے سہنے سے لے کے، پہناوے تک وہ عملی طور پر انہوں نے سادگی کی مثال قائم کی، جس کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہمارے سیاستدان کرتے نہیں ہیں۔ لیکن سراج الحق صاحب نے اس چیز کا جو ہے وہ کیا۔ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ان کو جب منصب ملا اور بہت بڑے بڑے بجٹ جو ہیں انہوں نے ڈیزائن کیے اور اس پہ عالمی اداروں نے ان کی پذیرائی کی، تو سراج الحق صاحب نے ثابت کیا کہ وہ جس طرح ایک کالج کے صدر تھے، وہ اساتذہ اکرام، وہاں کا نان ٹیچنگ سٹاف، وہاں کے اسٹوڈنٹ ان کی عزت کرتے تھے، ان سے متاثر ہوتے تھے اور ان کا دل سے احترام کرتے تھے، اسی طرح جب وہ اسمبلی میں گئے انہوں نے عوام کی امانتوں کو امانت سمجھ کے انہی پر خرچ کیا، اور بہت بہتر انداز میں خرچ کیا، جو کہ دیگر سیاستدانوں کو یہ جو ہے وہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور سراج الحق صاحب کی یہی وجہ تھی کہ سراج الحق صاحب کی بین الاقوامی اداروں نے بھی تعریف کی، انہوں نے مانت اور دیانت کی نئی مثالیں جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں قائم کی۔ انہوں نے جو اپنی جماعت سے ہٹ کے جو سیاستدان جو بظاہر سیاسی میدان میں حریف ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہوئے تو ان کی بھی انہوں نے عیادت کی، ان کی بھی جا کے ہاتھ کرسی کی۔ عمومی طور پہ یہ روایت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سراج الحق صاحب پر اگر کسی نے تنقید بھی کی، ذاتی ان کی شخصیت پر بھی حملہ کیا، تو اس پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے منع کیا کہ آپ لوگ وہ اس کا جواب نہ دیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ سراج الحق صاحب ایک ویژنری لیڈر ہے جو پاکستان کو بہت بہتر انداز میں آگے لے جا سکتا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو، اس پورا جو پروپیگنڈا ہے جو مختلف انداز میں کر کے الیکشن کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، اور ہمارا الیکشن کا نظام جو ہے وہ اس طرح شفاف نہیں ہے۔ یہاں پر رائے جو ہے وہ یہاں تو بک جاتی ہے، اور اگر بکتی نہیں ہے تو اصل رائے اصل بندے تک جو ہے وہ جس کو دی جاتی ہے اس کی نظر نہیں آتی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سراج صاحب ایک بہت بہترین آپشن ہے ہمارے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اسی لیے سراج صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، اور ہم پر امید ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس باقی تمام سیاستدانوں کے لیے جس شخص نے مثالیں قائم کی ہیں، عملی طور پر مثالیں قائم کی ہیں، پاکستان اس سیاستدان کو موقع دے گا، اس کی جماعت کو موقع دے گا، اور وہ سیاستدان جس طرح اس نے کے پی میں خدمت کی تھی اور اپنے کالج میں خدمت کی تھی منتخب ہو کے، اسی طرح وہ سیاستدان جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کرے گا۔ آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ کرونا وبا کا جب ایشو آیا، پوری دنیا، پورے ملک کے جو سیاستدان تھے آپ ان کو دیکھ لیں اور سراج الحق صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا، اور سراج الحق صاحب کی جماعت الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے سراج الحق صاحب کی بے باک قیادت میں الحمدللہ اس مشکل وقت میں ریلیف کا جو کام کیا ہے وہ بھی ایک مثال ہے، تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ آئیے آگے بڑھیے اور اس منفرد سیاستدان کو، جس کی عادات جو ہیں وہ قرآن و سنت کے بہت قریب اور عین مطابق ہیں، اس کو موقع دیجیے تاکہ میرا اور آپ کا پاکستان آگے بڑھے۔ بہت شکریہ۔